अरब की रेत भरी सरजमीन में सदियों से कहानियां जन्म लेती रही हैं। इन कहानियों में कभी कबाइल की गैरत और शजाअत के तस्करे हैं, कभी महलात और ताजदारों की रौनक, और कभी उन अक़वाम की यादें जो अपने गुरूर के सबब फना हो गईं। उन्हीं में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र आता है जिसका नाम आज भी हैरत व इबरत के साथ लिया जाता है। जी हाँ, वो नाम है शद्दाद बिन आद। शद्दाद का जिक्र कुरान में बराह रास्त नाम से नहीं आता, लेकिन कौम आद और अरम ज़ात अल-इमाद का तज़किरा कई मकामात पर हुआ है। मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन ने इन इशारात को खोला और रिवायतों से जोड़ा तो एक ऐसा किरदार उभा जो अपनी ताकत और गुरूर में फ़िरौन से कम न था। शद्दाद का शुमार उन बादशाहों में होता है जिन्होंने खुदा की जन्नत की नकल दुनिया में बनाने की कोशिश की, मगर अंजाम हमेशा एक जैसा होता है: गुरूर, फना और इबरत। शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था, जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आबाद होने वाली एक अजीम कौम थी। कहा जाता है कि आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम इस कौम का जद्द अमजद था। शद्दाद इसी सिलसिले में आगे आता है। इसका वालिद आद एक कबीले का सरदार था और अपने वक्त में ताकतवर मगर सख्त मिजाज शख्स माना जाता था। कौम आद यमन और हज़रे मौत के रेगिस्तानी खित्तों में आबाद थी। उनके पास ऊँटों के काफ़िले, खजूर के बागात और बड़ी बड़ी बस्तियां थीं। वो अपनी जिस्मानी ताकत, लंबे कदो-कामत और तामीराती महारत के लिए मशहूर थे। कुरान में उन्हें अरम ज़ात अल-इमाद कहा गया, यानी ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाले महलात बनाने वाले लोग। शद्दाद इसी कौम के एक रईस घराने में पैदा हुआ। उसके बचपन ही से आसार नजर आते थे कि ये बच्चा आम नहीं। शद्दाद की पैदाइश के वक्त ही नजूमियों ने उसके वालिद से कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर तख्तो ताज का मालिक बनेगा। उसकी पेशानी पर हुकूमत के आसार हैं और ये अपनी कौम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। ऐसे अल्फाज ने माँ बाप को फ़ख्र में मुब्तला किया और उन्होंने उसकी तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। बचपन से ही शद्दाद को दो चीज़ों से ख़ास लगाव था। नंबर 1, ताकत और शान व शौकत। वो खेल में भी चाहता कि बाकी बच्चे उसके हुक्म पर चलें। नंबर 2, खूबसूरती और नफासत। वो छोटी उम्र में ही कपड़ों के रंगों, जेवरात और महफिलों की शान को देखकर महव हो जाता। ये दोनों पहलू आगे जाकर उसकी ज़िंदगी की कहानी में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। शद्दाद ने अपने कबीले के बेहतरीन उस्तादों से जंगी तरबियत हासिल की। तलवार, नेज़ा और घुड़सवारी में वो सब पर सबकत ले गया। जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही वो कबीले के नौजवानों का सरदार बन गया। लेकिन जंगी महारत के साथ साथ उसने किस्सा गुओं, फलसफियों और हकीमों की सोहबत भी इख्तियार की। उसने सुन रखा था कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद दुनिया में एक जन्नत है जहां न मौत है न दुख। इन बातों ने उसके दिल में एक ख्याल बो दिया कि अगर खुदा ने जन्नत बनाई है तो मैं भी अपनी ज़मीन पर एक जन्नत बना सकता हूं। ये ख्याल उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। उस वक्त अरब में मुख्तलिफ कबाइल अपनी अपनी ज़मीनों और वसाइल पर काबिज थे। कौम आद अपने वक्त की सबसे ताकतवर कौम मानी जाती थी। उनके पास ज़राअत के लिए वसी ज़मीनें, काफ़िलों के तजारती रास्ते और जंगजू कबीले थे। मगर उनके दिलों में गुरूर आ चुका था। वो ताकत के नशे में खुदा की इबादत छोड़कर बुत परस्ती और शहवत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। ऐसे माहौल में शद्दाद ने अपने लिए एक मकसद देखा: पूरी कौम को अपनी हुकूमत के मातहत करना, फिर अपने ख्वाब की जन्नत तामीर करना। शद्दाद ने अपनी जवानी में ही अपने वालिद और दीगर सरदारों के दरमियान इज्जत हासिल कर ली। वो जब किसी महफिल में आता तो लोग उसकी गुफ्तगू और अंदाज़े बयान से मुतासिर हो जाते। उसका कदो कामत बुलंद, चेहरा जाज़िबे नज़र और ज़बान में बला की तासीर थी। जब उसका वालिद आद दुनिया से रुखसत हुआ तो सरदारों ने मशवरा किया कि कबीले का अगला सरबराह कौन हो। कुछ ने उसके भाई को तजवीज़ किया, मगर अक्सरियत शद्दाद की तरफ माइल थी। वो समझते थे कि ये नौजवान उनकी कौम को मज़ीद ताकतवर बना सकता है। यूं शद्दाद कबीले का सरदार बना और फिर बादशाह। शद्दाद ने तख्त संभालते ही अपने कबीले को जंगों के लिए तैयार किया। उसने आसपास के कमज़ोर कबाइल को ज़ेर किया और अपनी सल्तनत को वसअत देना शुरू कर दी। चंद बरसों में ही वो यमन, हज़रे मौत और ओमान के बेशतर इलाकों पर काबिज हो गया। अब वो सिर्फ एक सरदार नहीं रहा था, बल्कि पूरे खित्ते का बादशाह कहलाने लगा था।
اس کے دربار میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال ہوتے، سپاہیوں کی قطاریں اس کے حکم کی منتظر رہتیں اور غلام اس کے اشارے پر قربان ہونے کو تیار رہتے۔ لیکن شداد کا دل اب بھی مطمئن نہ تھا۔ اسے دولت اور طاقت مل چکی تھی، لیکن اس کا اصل خواب ابھی ادھورا تھا، زمین پر جنت بنانا۔ ایک رات شداد نے اپنے قصہ گو سے سننا شروع کیا کہ جنت کیسا مقام ہے۔ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، سونے اور چاندی کے محلات ہیں، موتی اور یاقوت کی اینٹوں سے محل تعمیر ہیں، باغات میں ایسے درخت ہیں جن کی چھاؤں ہمیشہ رہتی ہے، اور وہاں رہنے والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ یہ سن کر شداد کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا، اگر جنت صرف آسمان پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خدا کے لیے ہے، مگر میں شداد ہوں، میں زمین پر بھی وہ جنت بنا کر دکھاؤں گا تاکہ لوگ میرا نام قیامت تک یاد رکھیں۔ یہ اعلان اس کے غرور کی مہراج تھی، اور یہی اس کے انجام کی پہلی کڑی بھی۔ شداد کے دل میں ایک ہی خواب بار بار گونجتا تھا، میں زمین پر جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ خواب اس کے غرور اور رعونت سے بھرا ہوا تھا، مگر شداد اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جس عزم اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھا، وہ اپنے دور کے لحاظ سے حیران کن تھا۔ شداد نے اپنے وزیروں اور سرداروں کو دربار میں بلایا۔ محفل میں سونے کے چراغ جل رہے تھے، غلام موتیوں سے جڑی پیالیاں لیے کھڑے تھے، اور جنگجو سپاہی باہر صف باندھے موجود تھے۔ شداد نے کہا، اے وزیرو، اے سردارو، ہم نے زمین کے بڑے بڑے حصے فتح کر لیے، ہمارے خزانے سمندر کی گہرائی کی مانند بے شمار ہے، مگر میرا دل اب بھی بے چین ہے۔ میں نے قصہ گوہوں سے سن رکھا ہے کہ آسمان پر ایک جنت ہے، میں زمین پر ویسی ہی جنت بنانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور سردار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے دبے لفظوں میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ شداد نے تیز لہجے میں کہا، ممکن اور ناممکن کا فیصلہ صرف شداد کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بستی بنے جہاں ہر درخت خزانے اگلتا ہو، ہر مکان موتیوں سے چمکتا ہو، اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ واقعی جنت ہے۔ شداد نے حکم دیا کہ سلطنت کے تمام علاقوں سے خزانے، سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات دربار میں لائے جائیں۔ قاصدوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا۔ تجارت کرنے والے قافلوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے قیمتی سامان بادشاہ کے خزانے میں جمع کرائیں۔ کہتے ہیں کہ شداد نے اتنے خزانے جمع کیے کہ محل کے ہال میں سونے کے ڈھیر پہاڑوں کی مانند لگنے لگے۔ اس نے حکم دیا کہ ان خزانوں سے اینٹیں ڈھالی جائیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور ان پر ہیرے، لال اور یاقوت جڑے ہوں۔ شداد نے صرف خزانے جمع کرنے پر اکتفا نہ کیا، اس نے اپنے جاسوسوں اور قاصدوں کو دنیا بھر میں بھیجا تاکہ وہ بہترین معمار، ہنرمند اور کاریگر تلاش کر کے لائیں۔ یمن سے سنگ تراش آئے، شام سے مصور اور نقاش بلائے گئے، ہند اور چین سے زیورات بنانے والے ماہرین آئے، اور مصر سے قلعہ ساز اور ستون تراش لائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کاریگر اپنے پروجیکٹ کے لیے جمع کر لیے۔ ہر کاریگر کو حکم تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین ہنر دکھائے، ورنہ سزا موت ہوگی۔ شداد نے اپنی جنت بنانے کے لیے ایک خاص مقام منتخب کیا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ یمن کے صحرا میں تھی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضر الموت یا شام کے علاقے میں تعمیر کی گئی۔ بہرحال جگہ ایسی منتخب کی گئی جو سرسبز بھی ہو اور صحرا کی وسعت بھی، تاکہ دور دور سے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ زمین کو ہموار کیا گیا، نہریں کھودی گئیں اور بڑے بڑے ستون کھڑے کیے گئے۔ یہی وہ ستون ہیں جنہیں قرآن میں دات العماد کہا گیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر، دیواروں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے، باغات میں ہر طرف درخت جن پر لال اور گہر کے پھل لٹک رہے ہیں، نہریں دودھ، شہد اور خوشبودار مشروبات کی بہتی ہیں، گلیاں موتیوں کی کنکریوں سے بنی راہیں ہیں، اور روشنی سورج کی کرنیں ان جواہرات پر پڑ کر ایسی چمک پیدا کرتیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شداد کی یہ بستی واقعی کسی جنت سے کم نہ لگتی تھی۔ شداد کی قوم بھی اپنے بادشاہ کے خواب میں شریک ہو گئی۔ ہر شخص کو حکم تھا کہ وہ اس جنت کی تعمیر میں حصہ لے۔ کچھ لوگ مزدوری کرتے، کچھ سامان ڈھوتے، کچھ نہریں کھودتے، مگر آہستہ آہستہ اس قوم کے دلوں میں بھی غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت زمین پر بنائی، ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی ہلاکت قریب آنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نبی بھیجا تھا تاکہ قوم عاد کو غرور سے روکے اور توحید کی طرف بلائے۔ وہ نبی ہود علیہ السلام تھے۔ ہود نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو،
تمہیں یہ محلات دھوکہ نہ دیں، اصل جنت اللہ کے پاس ہے۔ زمین پر جنت بنانے کی کوشش کرنا غرور ہے۔ اللہ سے توبہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ مگر شداد نے اس نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا، اے ہود، تو ہمیں ڈراتا ہے کہ ہمارا انجام برا ہوگا، مگر دیکھ میں نے زمین پر جنت بنا دی۔ یہ میرا کمال ہے، میری طاقت ہے۔ قوم نے بھی اپنے نبی کی نہ سنی اور شداد کے ساتھ فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئی۔ شداد کی جنت کی تعمیر کئی سالوں تک جاری رہی۔ ہزاروں مزدور دن رات کام کرتے رہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب یہ بستی مکمل ہو گئی۔ شداد نے اعلان کیا کہ آج کا دن تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے۔ اس نے اپنی فوج کو زرہیں پہننے کا حکم دیا، ڈھولچیوں کو سریعام بجانے کا اور قصہ گوؤں کو اس کی تعریف میں قصیدے پڑھنے کا۔ گھوڑوں اور اونٹوں پر سونے اور چاندی کے ہودے سجے، غلام ہاتھوں میں مشالیں لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ ہزاروں سپاہی، سردار اور عوام اس قافلے کا حصہ بنے۔ شداد خود ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو ہیرے اور لال سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب ترین وزراء اور امراء کھڑے تھے۔ قافلہ اس جنت کی طرف بڑھنے لگا۔ جب قافلہ اس جنت کے دروازے تک پہنچا تو سب نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ سونے اور چاندی کے محلات، موتیوں کی روشنی، باغات میں بہتی نہریں اور ستون جو آسمان کو چھوتے معلوم ہوتے تھے۔ لوگ دم بخود رہ گئے۔ کسی نے کہا، یہ تو وہی جنت ہے جس کا ذکر قصہ گو کرتے ہیں۔ کسی نے بڑھا کر کہا، نہیں، یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ شداد کی بنائی ہوئی ہے۔ شداد نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ مگر جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر قدم رکھنے والا تھا، اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ سورج کی روشنی غائب ہو گئی۔ ہوا میں خوفناک گرج سنائی دینے لگی۔ شداد کے لشکر نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک زوردار آواز گونجی، اے شداد، یہ جنت تیری نہیں، یہ زمین و آسمان کا رب ہی جنت دیتا ہے۔ تو نے غرور کیا، اپنے رب کو بھلایا، اب تیرا انجام سامنے ہے۔ اچانک ایک زوردار چیخ آسمان سے اتری۔ وہ آواز اتنی شدید تھی کہ سپاہیوں کے کان پھٹنے لگے۔ گھوڑے اور اونٹ چیخنے لگے اور زمین پر گر پڑے۔ زمین لرزنے لگی، ستون ٹوٹنے لگے اور وہ محلات جو موتیوں اور یاقوت سے سجے تھے ایک پل میں ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ شداد کے ساتھ اس کی پوری قوم بھی تباہی کی لپیٹ میں آ گئی۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ان پر مسلسل آندھی اور طوفان مسلط کیا گیا جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتا رہا۔ اس طوفان نے ان کے اونچے قد والے جسموں کو اس طرح زمین پر پٹخا کہ وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے تنے لگنے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ نے قوم عاد کو ایک سخت اور تیز آندھی سے ہلاک کر دیا۔ شداد خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے کے قریب تھا، زمین اس کے قدموں کے تلے پھٹ گئی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے تخت پر ہی ہلاک ہوا اور اس کی لاش وہیں گر گئی۔ اس کی بنائی ہوئی جنت کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ شداد کی کہانی اس بات کی علامت بن گئی کہ دنیاوی طاقت، دولت اور غرور انسان کو کبھی حقیقی کامیابی نہیں دے سکتے۔ وہ جنت جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، وہ صرف ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ غرور اور مال و دولت کے ذریعے۔ صدیوں بعد جب لوگ اس خطے سے گزرے تو انہوں نے وہاں اجڑی ہوئی بستیاں دیکھیں، ٹوٹے ہوئے ستون اور ریت کی نیچے دبے ہوئے کھنڈرات۔ کچھ نے کہا کہ یہ وہی شداد کی جنت کے آثار ہیں جنہیں اب ریت نے ڈھانپ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ارم ذات العماد کا ذکر آتا ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی عظیم بستی تھی جس پر شداد کو فخر تھا، مگر اللہ نے اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ شداد کا نام تاریخ میں عبرت کی علامت بن گیا۔ عرب کے قصہ گو اس کا ذکر کرتے تو لوگ کانپ اٹھتے۔ وہ کہتے، شداد نے زمین پر جنت بنائی مگر خود اس میں داخل نہ ہو سکا۔ اسی لیے آج بھی کسی غرور اور رعونت والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو شداد بن گیا ہے۔ شداد کی کہانی اکیلی نہیں ہے۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے کئی کردار ملتے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی۔ ان میں سب سے مشہور فرعون اور نمرود ہیں۔ اگر ان تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ غرور، طاقت اور ہلاکت کی سب سے بڑی مثالیں بنتے ہیں۔ نمرود بن کنعان بابل یعنی موجودہ عراق کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دنیا بھر میں اپنی طاقت کا ڈنکا بجایا۔ نمرود وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا اور کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ اس کے غرور کی انتہا تھی، مگر اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ تک پہنچا۔ نمرود چیختا چلاتا رہا مگر اس کا علاج نہ ہو سکا اور وہ ذلت کے ساتھ مرا۔
فرعون مصر کا بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا تو اس نے انکار کیا اور کہا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ الفاظ اس کے غرور کا اعلان تھے، مگر انجام یہ ہوا کہ جب اس نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو سمندر میں ڈوب گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ شداد نے اگرچہ خدائی کا دعویٰ براہ راست نہ کیا، مگر زمین پر جنت بنانے کا اعلان کیا۔ یہ دعویٰ بھی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا۔ اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسا فرعون اور نمرود کا ہوا، اچانک ہلاکت اور قوم کی فنا۔ تینوں کرداروں میں مماثلت۔ نمبر 1، طاقت اور دولت۔ نمرود کے پاس بابل کی سلطنت تھی، فرعون کے پاس مصر کی اور شداد کے پاس یمن اور عرب کی۔ سب اپنے وقت کے طاقتور ترین حکمران تھے۔ نمبر 2، غرور اور تکبر۔ نمرود نے کہا میں زندگی دیتا ہوں، فرعون نے کہا میں رب ہوں، اور شداد نے کہا میں زمین پر جنت بناؤں گا۔ تینوں نے اللہ کی بادشاہی کو چیلنج کیا۔ نمبر 3، انجام۔ تینوں کا انجام ذلت اور ہلاکت ہوا۔ نمرود مچھر سے مرا، فرعون سمندر میں ڈوب گیا، اور شداد اپنی جنت کے دروازے پر فنا ہو گیا۔ یہودی اور عیسائی روایات میں نمرود اور فرعون کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ اسلامی روایات میں ان دونوں کے ساتھ شداد کو بھی شامل کیا گیا تاکہ تینوں کی کہانیوں سے سبق لیا جا سکے۔ ہندی اور بدھ مت کہانیوں میں بھی ایسے بادشاہوں کے ذکر ملتے ہیں جنہوں نے غرور کیا اور فنا ہو گئے۔ مثال کے طور پر ہندو روایت میں راون نے غرور کیا اور لنکا کی جنت بنائی، مگر ایک جنگ میں مارا گیا۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، ایک معمولی مچھر اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے محلات اور لشکر بھی کسی کام نہیں آتے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ حقیقی طاقت ہمیشہ اللہ کی ہے، انسان صرف وقتی حکمران ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر کی لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنا عاجز بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاریخی واقعات اور شخصیات کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔